أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے، گیا اسلام سے وقت خزاں ہے، گیا اسلام سے وقت خزاں ہے، ہوئی پیدا بہارے جاوداں ہے، ہوئی پیدا بہارے جاوداں ہے، ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت
अगर पूछे कोई ईसा कहाँ है, अगर पूछे कोई ईसा कहाँ है, तो कह दो उसका मस्कन कादिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुकर्रम नज़ीर, आज का प्रोग्राम रेडियो अहमदिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हर इतवार की शब रात 10 से 12 बजे 5:30 AM और सेपहर 4 से 5 बजे 7:70 AM पे पेश किया जाता है। हमारे एक दोस्त ने तवज्जो दिलाई कि जिस तरह आप कहते हैं उससे ये शक गुजरता है कि दोनों प्रोग्रामों में से एक लाइव है, दूसरा रिकॉर्डेड है। तो उनका शुक्रिया। दोनों प्रोग्राम लाइव होते हैं और अपनी नौइयत के लिहाज से मुनफरिद होते हैं। प्रोग्राम का मकसद दोस्ताना माहौल में तबादला ख्यालात, आपके सवालात के जवाबात इस्लाम और अहमदियत से मुतल्लिक। हमारी जमात में हमारे प्रोग्राम में हमारी जमात से मुख्तलिफ उलमा तशरीफ़ ला कर देते हैं। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे मौजूद साथी मोहतरम अंसर रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अंसर रज़ा साहब आज के प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुकर्रम साहब आपको भी और तमाम सुनने वालों को भी। अंसर रज़ा साहब हमारे बाकायदगी से सुनने वाले सामीन के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ख़ुद मुताला करके जमात अहमदिया में दाखिल हुए, पेशे के लिहाज से अकाउंटेंट। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम और अहमदियत की खिदमत के लिए वक्फ़ की और इसी हवाले से जमात अहमदिया में मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम देते हैं। बतौर एक मुहक्किक के आजकल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनकी कई किताबें और मज़ामीन छप चुके हैं और हम गाए बगाए इस प्रोग्राम में भी उनकी कुतुब का जिक्र करते हैं। आज जो हम आपके लिए मौजू लेकर आए हैं वो फादर्स डे के हवाले से है। आज कनाडा में और बिलमूम मगरबी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है, जिसमें वो अपने वालिद को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि उसमें इस्लाम का क्या कहता है, इस्लाम का पस मंज़र में फादर्स डे की या फादर की क्या अहमियत है। और उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जैसे कि हमारा तरीक है कि पहले हमारे मौजूद मेहमान अपने इफ्तिताई कलमात कहते हैं, उस दौरान हम आपकी कॉल्स नहीं लेते, लेकिन उसके बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला खोलते हैं और आपको दावत है कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। प्रोग्राम के पहले हिस्से में अगर आप हमें सवाल भेजना चाहें तो हमारा पता है ईमेल के ज़रिए QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca, QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca। आप ईमेल के ज़रिए हमें अपना ईमेल भेजें तो उसमें अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें। पसंद करें कि आपका नाम ना लिया जाए तो ईमेल में ही जिक्र कर दीजिए, हम आपके शहर के तारुफ से आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अंसर साहब बिस्मिल्लाह। मुकर्रम साहब, आपने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के हवाले से जो इस वक्त मगरबी दुनिया का कल्चर और सकाफ़त है जी, उसमें आज के दिन के हवाले से जो फादर्स डे मनाया जा रहा है उस सिलसिले में आपने कहा कि हम कुछ बात करेंगे। उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बात अपने सामईन की खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं जी कि दीन जहाँ तक अक़ीदे का और चंद मजहबी रसूमात का नाम है जी, उससे कतई नज़र अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें, मसलन जो सकाफ़त है किसी भी कौम की, अब ज़ाहिर है दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमें हैं, उनकी मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं। उसमें अगर कोई ऐसी बात हो जो इस्लाम के बुनियादी असूलों से टकराती हो, उससे मुतज़ाद हो, तो इस्लाम हमें मना करता है कि उसको इख्तियार ना किया जाए और उसको तर्क कर दिया जाए। लेकिन ऐसी बातें जो इस्लामी बुनियादी अकायद से और असूलों से टकराती नहीं हैं, मुतज़ाद नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ अमल करने को हमें नहीं कहती, तो उनके बारे में इस्लाम खामोश है और हमें ऐसी बातों से मना नहीं करता। मसलन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे एक शादी के मौके पे आपने फरमाया कि अंसार जो हैं वो शादी के मौके के ऊपर गाना बजाना और बारात के साथ एक गाने वाली का जाना पसंद करते हैं, इसलिए तुम किसी ऐसी औरत को मुकर्रर कर दो जो बारात के साथ साथ गाती हुई जाए।
اب یہ وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ یہ انصار کی ثقافت ہے، یہ مکہ والوں کی ثقافت نہیں ہے، یہ جو مدینہ میں مہاجر ہو کر آئے ہیں ان کی ثقافت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو مدینہ میں رہتے ہیں یعنی کہ انصار ہیں، یہ ان کی ثقافت ہے۔ اس لیے نہ تو مکہ والوں کو، مہاجرین کو یہ حکم ہوا کہ تم بھی ایسے کیا کرو، اور نہ ہی مدینہ میں رہنے والے انصار کو یہ حکم ہوا کہ تم ایسے نہ کیا کرو، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے بات متصادم نہیں تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ انصار اس بات کو پسند کرتے ہیں اس لیے تم ایسا کرو۔ تو یہ ایک ہم نے جانا کہ دین بنیادی دینی عقائد کے حساب سے الگ چیز ہے، اور جہاں تک کلچر کا، ثقافت کا تعلق ہے وہ الگ چیز ہے۔ اس لحاظ سے فادرز ڈے ہو یا مدرز ڈے ہو، اس میں چونکہ کوئی ایسی خلاف شرع بات ہوتی نہیں ہے، بلکہ ایک موقع ملتا ہے انسان کو کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ ایک رینیوڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرے، اس کو ریفریش کرے، اور ماں کو اور باپ کو اس بات کا احساس دلائے کہ تم ہماری زندگی میں کتنے اہم ہو۔ اس لحاظ سے تو اس میں خلاف شرع اپیرنٹلی کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عرب معاشرے کی ایک خصوصیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اذکر اللہ کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرہ، کہ تم اللہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے آبا کو یاد کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم اپنے آبا کی طرح اللہ کو بھی یاد کیا کرو، بلکہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے نسب نامے تیار کیا کرتے تھے اور اس میں بڑے بڑے اعلیٰ مضامین بیان کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ ہمارے جو آبا ہیں ان کے اندر یہ صفات تھیں، یہ صفات تھیں، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو آج اگر ہم فادرز ڈے مناتے ہیں یا مدرز ڈے مناتے ہیں تو اس کے اوپر بعض قدامت پسند لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں کہ جی یہ گویا ایک بدعت ہے اور ہمیں اس کو نہیں منانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اسلام کی کون سی شق کے ساتھ متصادم ہے، اور پھر دوسرا، جیسے میں نے آیت پڑھ کے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آبا کی طرح اللہ کو بھی یاد کیا کرو، تو گویا آبا کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے اگر ہم فادرز ڈے مناتے ہیں یا مدرز ڈے مناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ تم حلال اشیاء میں سے جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، اس میں دو باتیں نہ ہوں، ایک تکبر اور ایک اسراف۔ تو اگر آپ کوئی بھی لباس پہنتے ہیں جو دنیا کی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو اور آپ وہاں پہ رہتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ پہن سکتے ہیں، آپ وہ کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں تکبر نہ ہو اور اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ کی گئی ہو، اور اس کے ذریعے نمود و نمائش کا کوئی پہلو بھی انسان کے سامنے نہ ہو، یا وہ دوسروں کو دکھانے کی خاطر نہ کوئی کام کرے۔ اس کے بعد میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بھی بات عرض کروں کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ ایک باپ کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ تو باپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو استثناء ہے وہ شرع کی پابندی کا ہے کہ اگر وہ خلاف شرع کوئی حکم دے تو وہ نہیں ماننا۔ اور کتنی اہمیت ہے ایک باپ کی، اور کس طرح سے ایک باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے وہ ایک بہترین نسل پیدا کر سکتا ہے، اس کی تربیت کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
ذات اقدس میں ہمیں دی، اور ہمیں بتایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، اس کے لیے دعائیں کی، اور ان کو بچپن میں ہی ایک ایسی جگہ کے اوپر چھوڑا ہے جو بالکل بے آب و گیا جگہ تھی، جہاں پہ کھانے پینے کا، رزق کا، رہنے سہنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے بیٹے سے قربانی مانگی جی اور انہوں نے یہ کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام ان اذبحک، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں ہی دیکھا ہے کہ میں گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، جی تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے باپ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، یقیناً آپ انشاءاللہ تعالی مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ صحیح۔ اب یہ ایک باپ بیٹے کا ایسا تعلق ہے جی جو ہمارے لیے مینار نور ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، جی اور اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ دعائیں مانگتا ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے صالحین عطا فرما، میری اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح ہو۔ جی تو باپ بننے سے پہلے انسان کو وہ تمام کام کرنے چاہیے جو اس کو ایک اچھا باپ بننے میں اور اس کی اولاد کو ایک اچھی اولاد بننے میں ممد و معاون ثابت ہوں۔ جی انسان شادی کرنے سے پہلے دعا کرتا ہے، انسان شادی کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، اور ہر طریقے سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد ایک بہترین اولاد ہو۔ اور اس سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے، اور جہاں وہ ایک اچھے باپ تھے وہاں وہ ایک اچھے بیٹے بھی تھے، کہ انہوں نے اپنے والد آزر کو جس طرح سے تبلیغ کی، اور ایک مؤدب بیٹا ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ کو جس طرح سے دین کی تبلیغ کی، توحید کی طرف بلایا، اور شرک کی جو بےہودگی تھی اس کو واضح کیا کہ جس کو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب باپ نے ناراض ہو کر ان کو گھر سے نکل جانے کو کہا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ساستغفر اللہ کا، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگوں گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا۔ اور وہ اس وقت تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کر دیا کہ وہ مشرک تھے اور مشرک کے لیے معافی نہیں مانگنی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور موقع پہ یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب وہ نکلے ہیں اپنے گھر سے تو انہوں نے اپنے باپ کو السلام علیکم کہا رخصت ہوتے وقت، سلام علیکہ ساستغفر اللہ کا، کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ سے اللہ سے آپ کے لیے معافی طلب کروں گا، استغفار کروں گا۔ تو وہ ایک اچھے بیٹے تھے، اور پھر وہ اس کے بعد وہ ایک اچھے باپ بنے۔ تو ایک اچھے باپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اچھا بیٹا بھی ہو، اچھے باپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اچھا خاوند بھی ہو، اور وہ اچھا بھائی بھی ہو، اور وہ اچھا محکوم بھی ہو، اچھا حاکم بھی ہو، تبھی وہ ایک اچھا باپ بن سکتا ہے، تبھی وہ اپنے جو خصوصیات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ اپنی اولاد کے اندر آگے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تمام تعلیمات، یہ تمام اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ان باتوں کے نمونے ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک نہایت اچھا باپ ہونے کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ نبھائیں، اور اپنی اولاد کو بھی اور اس کو بھی جس کو آپ نے اپنے گھر میں اپنا بیٹا بنا کر پالا،
اس کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کیا، اور پھر اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھ کر پالا، زید ابن حارثہ کو اپنے گھر میں رکھ کر پالا، اپنی بچیوں کو پالا، اور پھر ان کے ساتھ ان کے جو آگے اولاد ہوئی ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے اچھا سلوک کیا. یہ تمام باتیں، یہ تمام اسوہ انبیاء کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور کے اوپر ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اچھے باپ بنیں اور وہ طریقہ اور وہ راستہ اختیار کریں جس پر چل کر ہم اچھے باپ بن سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھا باپ بننے کے لیے پہلے ہمیں اچھا بیٹا بننا پڑتا ہے، اچھا بھائی بننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک اچھا باپ بن سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ انبیاء کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم وہ کیا بات اختیار کر سکتے ہیں جس کی بنا پر اگر ہم اپنی اولاد کا حق کچھ ادا نہیں بھی کر سکتے بعض مجبوریوں کی بنا کے اوپر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بیٹے کو یہ کہا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ یا بتی فل مت عمر، کہ ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ جو ایک فیضان ہے نبوت کا، یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیشہ سے وہ کرتے آئے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تو وہ دعائیں ہمیں آج بھی کرنی چاہیے کہ ہم میں سے وہ تمام جن کے والدین یا والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں، اور خود اپنے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہم اچھے باپ بنیں، اور جو ہماری نسلیں آگے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ وہ اپنی اگلی نسلوں کے اچھے باپ بنیں، تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمیشہ چلتا رہے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے. سامعین، اب آپ کو دعوت ہے ہمارے پروگرام میں بذریعہ ٹیلی فون کے شامل ہوں. 416-410-6522 ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر، 416-410-6522. انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. ذریعہ ای میل سوال بھیجیں تو ہمارے پروگرام میں آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو شامل کریں. اگر پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ہی ذکر کر دیجئے، ہم آپ کے شہر کے نام کے ساتھ آپ کا سوال شامل کریں گے. یہاں چند گزارشات کہ کوئی بحث مباحثہ ہمارا مقصود نہیں ہے. گزارش ہے کہ کم سے کم الفاظ میں اپنا نقطہ نظر بیان کیجیے اور پھر ہمارے مہمان جو ہیں وہ اس پہ جواب دیں گے. آپ کو دعوت ہے کہ بار بار ہمارے پروگرام میں فون کریں، لیکن کم از کم 10 منٹ کا وقفہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم شامل کریں. پروگرام میں آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. جی انصر صاحب. جی جیسا کہ مکرم صاحب کو علم ہے کہ ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو عوام کے سامنے پیش کریں، اپنے سامعین کے سامنے پیش کریں. جی. اور اس سلسلے میں جو ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنے والی ہے تمام لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور کے اوپر، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء ہمیشہ اپنی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں. صحیح. اپنی طرف بلانا کسی کا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام کا حامل ہوتا ہے اور اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے. اور وہ پیغام اس نے سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہوتا ہے. تو وہ اپنی ذات پر نافذ کر کے اس پیغام کو لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنتا ہے. صحیح. اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں جیتا جاگتا ثبوت ہوں تمہارے سامنے کہ جو پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں وہ قابل عمل ہے، اور تم بھی اس پیغام پر عمل کر کے اس دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہو. اس لیے نبی کا کام پیغام پہنچانے والا اور اس پیغام پر عمل کرنے والا ہے.
لیکن اصل پیغام ہے کیا چیز؟ اصل پیغام ہے اپنے خالق اور مالک کی طرف بلانا. اور جب تک کوئی بھی نبی یہ کام نہیں کرتا وہ گویا اپنے پیغام کا حق ادا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد بار ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ اور لوگوں سے یہ کہو کہ اس پر ایمان لائیں. اب اللہ تعالیٰ کو ماننا ایک الگ بات ہے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ there is a difference between knowing the path and walking the path. کہ راستہ جاننا اور چیز ہے اور راستے پر عمل کرنا بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس لیے اگر کسی کو پتہ ہے کہ وہ راستہ ہے کیا چیز لیکن وہ چلتا نہیں ہے اس کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے کو جاننے کے باوجود اس کے اوپر چلنے والا نہیں ہے. اس لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس بات کا. عام طور کے اوپر یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ابھرتا بھی ہے کہ ہم 5 وقت نمازوں میں ہر رکعت کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور ہم سب جانتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے. اور ہم مسلمان ہیں بھی, لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ there is a difference between knowing the path and walking the path. We know the path but probably we are not walking the path. ہمیں راستہ پتہ ہے لیکن ہم اس راستے پر چل نہیں رہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, بلکہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ ہم ہر گھڑی اس راستے پر چلتے رہیں, اس سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ ہوں. یہ جو دعا ہے بنیادی طور کے اوپر یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی دعا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ میرا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے, اور وہ راستہ سیدھا راستہ ہے جس کے آخر پر میں کھڑا ہوں اور جس پر چل کر تم مجھے حاصل کر سکتے ہو. اسی لیے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہمارے اندر کوشش کرتے ہیں یا ہمارے متعلق کوشش کرتے ہیں یا ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں. اس لیے تمام دینوں کا, اسلام کا اور اسلام کے اس ورژن کا, اسلام کی اس تصویر کا جو آج جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے پہچان لیں اور اس کی ذات اور صفات کا اپنی استعداد کی حد تک علم حاصل کر لیں, اور اس کے بعد ہم حقیقی طور پر اس کو جاننے کے بعد اس کو حقیقی طور پر اس کو ماننے والے ہوں. یہ وہ بات ہے جو انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے. اس لیے سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کا نام دعوت اللہ رکھا. مطلب رکھا تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, انہوں نے یاد دلایا کہ اصل میں تبلیغ احمدیت کا, تبلیغ اسلام کا, تبلیغ دین کا اصل نام ہے دعوت اللہ, اللہ کی طرف بلانا. تو آج صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اصل میں اس کو نہیں مانتے, اور وہ بھی اس کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ماننے کا حق ہے, کہ اس کے ہر حکم کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ایک عرصے سے مسلمان علماء نے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے متعلق یہ کہا کہ وہ تو اب کلام نہیں کرتا. تو اگر وہ کلام نہیں کرتا تو پھر وہ ہدایت کیسے دے گا؟ اور اگر کہا جائے کہ ہدایت تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے, تو پھر قرآن کریم کے موجود ہوتے ہوئے مسلمان لوگ مختلف فرقوں میں کیوں بٹ گئے اور گمراہی کی طرف کیوں چل پڑے؟ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہم یہاں پہ باتیں کرتے ہیں اس کا مقصد آپ کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو منوانا نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا موجود ہے
جس کے ساتھ آپ کو ایک حقیقی تعلق قائم کرنا چاہیے. یہ دین کی اصل روح ہے، اور یہی وہ روح ہے جس کی طرف تمام انبیاء بلاتے رہے ہیں، اور یہی وہ روح ہے جس کی طرف آج ہم بلا رہے ہیں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں انصر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آج کا ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. ہمارے 2 ساتھیوں کے ای میل آئی ہوئی ہیں، ان کی ای میل لیتے ہیں. پہلا سوال جو ہے یہ پچھلے ہفتے آیا تھا، لیکن اس وقت بالکل آخر میں آیا تھا. انصر صاحب آخری 5 منٹ میں آیا تھا. جی. نعیم صاحب نے سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرزا صاحب یعنی حضرت غلام احمد صاحب قادیانی کے متعلق کہاں پیش گوئی کی ہے یا کب کی ہے؟ اور ایک اور سوال ہے، لیکن پہلے یہ سوال لے لیتے ہیں. جی، بات یہ ہے کہ یہ تو بہت مشہور بات ہے، اور بخاری اور مسلم جو موسٹ اوتھینٹک بکس مانی جاتی ہیں احادیث کی، اس میں بھی عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ایک وجود کے آنے کا ذکر ہے. اور جو سیاستہ کی دوسری کتابیں ہیں، ابن ماجہ ہے اور ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، اس میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مہدی اور عیسیٰ جو ہیں وہ دونوں ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، تو قرآن کریم تو ان کی وفات کی قطعی طور کے اوپر بات کر چکا ہے، ثبوت دے چکا ہے، جو 2000 سال پہلے آئے تھے. چنانچہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جس شخص کا نام ہے وہ 2000 سال پہلے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو اس امت میں پیدا ہوں گے، اور ان کو عیسیٰ بن مریم کا نام دیا جائے گا. اس لیے نام لے کر تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کا نہیں بتایا. نشانیاں ہوتی ہیں، صفاتی نام ہوتے ہیں، ذاتی نام نہیں ہوتے. یہ پیش گوئیاں جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پرانے صحیفوں میں بھی موجود ہیں، اور مسلمان علماء نے مختلف اقتباسات پرانے صحیفوں کے پیش کیے ہیں، اور ان میں بھی صاف ظاہر نام نہیں ہوتا، بلکہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر غور کر کے انسان یہ جان سکتا ہے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ یہی شخص ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا کوئی اور ہے. تو جیسے بائبل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود ہیں، جیسے ہندو مذہب کی کتابوں میں اور دوسری مذہب کی کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں ہیں، اس پہ ظاہر ہے کہ نام تو نہیں ہے، اور یہ کوئی صداقت کی دلیل بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے متعلق صفاتی نام دے کر اور مختلف علامتیں بتا کر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ یہ وقت ہوگا جس وقت وہ آئے گا. چنانچہ وہ ان کے مطابق آ گئے، اور انہوں نے وہ اس کام کی بنیاد ڈال دی جس کے ذریعے بالآخر اسلام انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں غالب ہوگا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں. ہرمندر جی لائن پہ ہے، ان کی کال کو لیتے ہیں. ہرمندر جی آپ ایئر پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਜਾਣਨਾ اور چیز ہے جی تے راستے پر چلنا اور چیز ہے. جی جی جس طرح راستہ دکھاتا بھی وہی ہے، جی تے اس کی بتائی ہوئی بات کو سمجھنا جی اور اس پر عمل کرنا اور بات ہے. جی تے رستہ بھی وہی دکھاਉਂਦਾ. ہاں جی تے جس طرح ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ جی ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ. جی ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, جی ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੀ ਰਜਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ. جی ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜੀ. جی ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਲਤ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ वेरी मच, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ जी। अंसर साहब, बात ये है कि अल्लाह ताला की जो रज़ा है वो हमें कैसे पता लगेगी कि ये खुदा की रज़ा है और ये खुदा की रज़ा नहीं है? वो ज़ाहिर है कि हमें किसी ना किसी मादी ज़रिए से पता लगती है, और अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी रज़ा बताने के लिए दुनिया में एक सिलसिला कायम किया जी कि वो अपने अम्बिया को भेजता है दुनिया में, और उसने कहा कि दुनिया का कोई भी ख़ित्ता, कोई भी जगह, कोई मुल्क, कोई कौम ऐसी नहीं जहाँ मैंने अपना रसूल ना भेजा हो। इसलिए वो जो अपनी रज़ा लोगों को बताता है वो अम्बिया के ज़रिए बताता है, और फिर जब अम्बिया तशरीफ़ लाते हैं दुनिया में तो फिर वो लोगों को बातें बताते हैं कि आप इनके ऊपर अमल करें तो आपकी दुनिया भी संवरेगी और आपकी आखिरत भी संवरेगी, क्योंकि दुनिया संवरे बग़ैर आखिरत नहीं संवर सकती। तो आप अपनी जगह पे सिर्फ़ ये समझ कर कि आप अल्लाह की रज़ा पर चल रहे हैं, इसी तरह एक हिंदू है वो भी ये कहे कि मैं अल्लाह की रज़ा पर हूँ, एक सिख, एक ईसाई कहे, एक यहूदी कहे, तो और वो सब मुख्तलिफ रास्तों पे चल रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट रास्तों पे चल रहे हैं, और हर बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम कर रहा हूँ। तो फिर आप बताएं कि हमें कैसे पता लगे एक शख्स जो कुछ भी नहीं जानता और वो अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहता है, वो इस फील्ड में बिल्कुल नया एंटर हुआ है, और उसके इर्द गिर्द हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, यहूदी भी है, बुद्ध मज़हब वाला भी है, जैन मज़हब वाला भी है, बिहाई भी है, पारसी भी है। तो वो ये कैसे उसको पता लगे कि कौन बंदा है जो खुदा की रज़ा पे चल रहा है? तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, फिर आप उसको कैसे बताएंगे? इसलिए कि हर बंदा ये कह रहा है कि जी मैं तो खुदा की रज़ा पे हूँ। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें दी हैं उनको हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो चीज़ें क्या हैं? वो हमारे कान हैं, हमारी आँखें हैं और हमारा दिमाग है। आप कान से सुनते हैं, आप आंखों से देखते हैं, आप दिमाग से सोचते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये कहा है कि मैंने तुमको ये तीनों चीज़ें दी हैं, अब इनसे फ़ायदा उठाओ। हो सकता है कि मैं उसको इस्तेमाल करने में नतीजा जो निकालूं वो गलत हो जी, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टी के साथ, अगर मैं पूरी सच्चाई और नेक नीति के साथ इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करूं और फिर मैं एक ऐसे नतीजे पर पहुंचूं जो गलत हो, लेकिन एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की है ना। इसलिए आपको सिर्फ ये सोचकर खुश नहीं होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला की रज़ा पर हैं, बल्कि आपको अपनी अक्ल से, अपनी आँखों से, अपने कानों से काम लेना चाहिए, और उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचें, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने कोशिश की, मैंने अपनी आँखें, अपने कान, अपना दिमाग इस्तेमाल किया, और अब मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त है। तो अल्लाह ताला भी आपसे फिर वही सलूक करेगा और आपके साथ रहम का सलूक करेगा, इसलिए कि आपने उसकी दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल तो किया कम से कम। लेकिन ये कहना कि जी मैं अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हूँ, हर बंदा कहेगा तो फिर फैसला कैसे होगा? ये बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। अब अंसर साहब, एक सवाल हमारे पास ईमेल के ज़रिए है, एक हमारे साथी टेलीफोन पे हैं जी। टेलीफोन वालों की कॉल लेते हैं, पहले ईमेल का सवाल लेंगे, जिस तरतीब से आ रहे हैं उसी तरतीब जी से कॉल ले लें पहले। जी कॉल अमीन साहब की कॉल लेते हैं। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अंसर रज़ा साहब की अभी बात सुन रहा था मैं। जी जी। इन्होंने गालिबन कहा कि नाम बाइबल में भी नहीं था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी जी। तो मेरे ख्याल में सूरह सफ की आयत बोले मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये नाम है। अच्छा, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन हदीस है कि वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है कि जिसके शुरू में मैं और दरमियान में ईसा अलैहिस्सलाम हो।
اور پھر آپ کہتے ہیں نام نہیں تھا. اب مرزا غلام احمد قادیانی بھی تو ایک نام ہے نا, تو نام نہیں تھا تو کیسے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام ہی نہیں تھا کوئی, تو اس کی وضاحت کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ملک صاحب نے ای میل کے ذریعے سوال پوچھا ہے مسز آگا سے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رائے دوسرے انبیاء حضرت عیسیٰ کے متعلق کچھ اچھی نہیں ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جھوٹا کہا ہے, شرابی کہا ہے, وہ پیٹرن آف پروسٹیچیوٹ, زناکار کہا ہے, نعوذ باللہ, اور اسی طرح لیکن خود کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے. تو اس کو آپ کیسے وضاحت کرتے ہیں؟ ہاں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جو یہ کہے کہ میں ان کی طرح کا ہوں اور وہ ان کو پھر وہ ساری باتیں کہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ خود ویسا ہی ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اس لیے کہ اگر مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی عیسیٰ ہیں جو 2000 سال پہلے آئے تھے اور انہیں کی صفات کے حامل ہیں, انہیں کی خصوصیات کے حامل ہیں, اور پھر ان کو وہ ساری باتیں کہہ رہے ہوں, تو پھر یہ تو بالکل ایک خلاف عقل بات لگتی ہے کہ آپ کسی کے مثیل ہوں اور اس کو پھر برا بھلا کہہ رہے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ خود بھی ویسے ہی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ اس یسوع کے بارے میں ہیں جس کو عیسائی پیش کرتے ہیں, اور انہوں نے بائبل کے حوالہ جات پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس یسوع کو ماننے والے عیسائی ہیں اس یسوع کی وہ یہ صفات خود بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. لیکن ہم ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسی صفات اور ایسے کردار کے ماننے والے نہیں ہیں. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم میں انبیاء بھیجے, اور اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شری کرشن جو ہیں وہ بھی خدا کے نبی تھے. اب شری کرشن کے متعلق اگر ہندو یہ کہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مکھن چرایا کرتے تھے اور وہ گوپیوں کے کپڑے چھپا کر بھاگ جاتے تھے, اور پھر ان سے لذت حاصل کرنے کے لیے جتنی گوپیاں تھیں اتنے جسم پیدا کر لیا کرتے تھے. تو اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو خدا کے انبیاء سے تو بالکل ناممکن ہیں. تو اگر حضرت کرشن علیہ السلام جو ہیں وہ واقعی خدا کے نبی ہیں اور ہیں جیسا کہ ہم ان کو مانتے ہیں, تو ہم ان کے متعلق یہ ساری باتیں تو منسوب نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, لیکن ہندو منسوب کرتے ہیں. اور اگر میں کسی ہندو سے بات کر رہا ہوں اور اس کو میں یہ کہوں کہ جس کو تم خدا سمجھتے ہو اس کے متعلق پھر تم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ چور بھی تھے اور وہ عورتوں کے بھی رسیاء تھے اور وہ اس طرح کرتے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا کے نبی کو کہہ رہا ہوں, بلکہ میں اس فرضی کردار کے متعلق بات کر رہا ہوں جو کہ ان مذہب کے ماننے والوں نے اپنے نبی کے متعلق یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے بڑا مزے کا حوالہ ملا مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں سے, جلد اول میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو عیسائیوں کے خدا ہیں وہ نہیں ہیں جس کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں, بلکہ وہ میرا خیال ہے میرے پاس یہ حوالہ موجود ہے, یہ جلد نمبر 1 ہے جناب علی, اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 کے نیچے صفحہ نمبر 491 کے اوپر, جلد اول تفہیم القرآن کی صفحہ نمبر ہے 491, سورہ مائدہ کی آیت 76 اور 77 کے نیچے مولانا مودودی صاحب نے اس بات کی تشریح کی ہے, اور وہ فرماتے ہیں, میں اب ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں ہیں جو عالم واقعہ میں ظاہر ہوا تھا, بلکہ انہوں نے خود اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کہا ہے اس خیالی مسیح کو کہا ہے جس کو انہوں نے خود اپنے وہم و گمان سے تصنیف کیا اور پھر اس کو خدا بنا لیا. تو وہ
مودودی صاحب کے الفاظ میں وہ عیسائی اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں ہیں جو عالم واقعہ میں ظاہر ہوا تھا. اور جو بھی مرزا صاحب نے باتیں کی ہیں وہ اس تاریخی مسیح کو نہیں کہا بلکہ اس خیالی مسیح کو کہا ہے جس کو بائبل پیش کرتی ہے اور جس کے نسب میں بائبل خود تان لگاتی ہے اور جس کے متعلق بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ طوائفوں سے عطر ملوایا کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے اور شراب پیتے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. یہ اگر آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں تو وہ بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں جس کا مسیح ہونے کا دعوے دار ہوں اس کی توہین کیسے کر سکتا ہوں. اس لیے یہ بالکل غلط الزام ہے. ہم ہرگز خدا کے جو سچے نبی ہیں ان کی توہین نہیں کرتے نعوذ باللہ من ذالک, اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی غلط عقیدہ رکھتے ہیں, بلکہ جو کچھ بھی کہا وہ اس مسیح کو کہا جس کو عیسائیوں نے خود تصنیف کیا, اور جیسا کہ مودودی صاحب نے بھی کہا ہے. اور یہ بات جو رحمۃ اللہ کرامنی صاحب تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ہی لکھا ہے, وہ جو بائبل سے قرآن تک غالباً کتاب کا نام ہے, جو ان کی کتاب تھی اظہار الحق جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے, اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ میں ہرگز اس مسیح کو نہیں کہہ رہا جس کو قرآن نے پیش کیا ہے, بلکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں جس کو بائبل پیش کرتی ہے. اور اسی طرح شیعوں کے ساتھ ایک مناظرے میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر ہمیں انبیاء کے اور اہل بیت کے متعلق کچھ بات سخت جو لوگوں کو لگے جو میں نے لکھی ہے تو مجھے معاف فرما دیں, کیونکہ میں اصل بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے اس کردار کے متعلق کہہ رہا ہوں جو ان کے ماننے والے پیش کرتے ہیں. تو یہ بالکل غلط الزام ہے جماعت احمدیہ پر. جزاک اللہ. امین صاحب کا سوال نام کے متعلق. امین صاحب نے یہ کہا کہ انصر رضا نے یہ کہا ہے کہ جی نام نہیں ہے بائبل میں, اور آیت پڑھی قرآن کی کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو آیت پڑھتے ہیں قرآن کی اور کہتے ہیں کہ بائبل میں نام ہے, تو یا تو بائبل کی آیت پڑھیں نا جس میں نام ہو, تو پھر میں مانوں کہ جی ہاں بائبل میں نام ہے. یہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بائبل میں نام ہے اور آیت پڑھتے ہیں قرآن کی, تو ہے نا مزے کی بات. اور پھر مجھے کہتے ہیں جی کہ نام وہ ہے نہیں نام یہاں پہ. اور پھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم. تو میں نے کب کہا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ نہیں ہیں, نہ صرف اس حدیث میں بلکہ بے شمار اور احادیث ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر دی ہے. لیکن میں نے ساتھ بتایا کہ جب قرآن کریم ان کو فوت شدہ مانتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم اس شخص کا جو آنے والا ہے ذاتی نام نہیں ہے, صفاتی نام ہے. اور تیسری بات سب سے عجیب ہے کہ مرزا غلام احمد نام نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا کہ مرزا غلام احمد نام نہیں ہے, وہ تو نام ہے, لیکن اس سے کیا ثابت ہوا؟ کم از کم مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نام نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نام لے کر بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے, بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے, اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے. تو نام نہیں تھا بلکہ صفات تھیں, اور اتنی کھلی صفات تھیں کہ اس کے باوجود یہودیوں نے نہیں مانا. اس لیے نام ہونا یا کھلی صفات ہونا ہرگز اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ لوگ مان بھی لیں. اگر نام بھی لکھا ہوتا, اگر جائے ولادت بھی لکھی ہوتی, اگر سارے حالات لکھے ہوتے, تب بھی لوگ نہ مانتے, کیونکہ یہ اس طرح سے لوگ نہیں مانا کرتے. اس کا ثبوت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے. اور یہ وہ رسول ہے جس کے پاس جس کی نشانیاں وہ تورات میں اپنے پاس لکھی ہوئی پاتے ہیں, اس کے باوجود نہیں مانا انہوں نے. اس لیے ماننے کے طریقے اور ہیں, یہ ماننے کا طریقہ نہیں ہوتا کہ نام بتا دو نام ہے کہ نہیں. تو اگر امین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل میں نام ہے تو پھر بائبل کی آیت پیش کریں نا, قرآن کی آیت پیش کر کے یہ کہیں کہ بائبل میں نام نہیں ہے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کے. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca.
تو ذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. امین صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم. جی انصر صاحب. جی فرمائیے. جی فرمانا یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھے نہیں. میں نے پڑھی آیت پوری پڑھیں اگر آپ سورہ صف کی, تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے انجیل میں, ٹھیک ہے نا, آپ کو احمد کے نام سے پکارا. قرآن پاک میں آیت کو یہ کر کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا گیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ انجیل میں نام تھا, تبھی اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ آپ کو احمد کے نام سے ہم نے وہ کیا. اور باقی آپ کہتے ہیں کہ انجیل میں یہ لکھا, انجیل میں لکھا, تو یہ آپ اتنا ہی نہیں آپ کو کہ یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی دنیا پہ اٹھائے جانے کے بعد یہ لوقا, یوحنا جو ان کے حواری تھے, یہ ان کے خیالات ہیں 170 سال سے 170 سال کے اندر. اصل جو کتاب ہے وہ تو عیسائیوں نے ساری بدل دی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بائبل میں نام بتائیں, تو اللہ تعالیٰ آپ پوری آیت پڑھیں اس کی اور اس کا ترجمہ کریں, تو انجیل میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے بتایا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو یہ آپ پوری آیت پڑھیں تو آپ کو اس کو پتہ چل جائے گا آیت قرآن پاک کی ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ امین صاحب آپ کا. اب انصر صاحب اس پہ دیکھتے ہیں. جی انصر صاحب بتائیے, آپ نے پوری آیت نہیں پڑھی. جی میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, لیکن پوری آیت کا مجھے علم ہے خدا کے فضل سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ وہ نام لے کر بتائیں, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انجیل میں یہ نام ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ پچھلی کتابوں میں نام ہوتا ہے اور مرزا صاحب کا نام نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے ایک جو ای میل آئی ہے اس ای میل بھی انہوں نے یہی کہا کہ نام نہیں ہے مرزا صاحب کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص سچا نبی ہے اس کا نام ہونا چاہیے. تو میں نے یہ تقاضا کیا تھا, یہ سوال کیا تھا کہ پرانی کتابوں میں کہاں ہے نام. تو آپ پرانی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے قرآن کریم کی آیت پڑھی جائیں تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے تو قابل قبول ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ایک عیسائی تو قرآن کو نہیں مانتا. تو جو عیسائی قرآن کو مانتا ہی نہیں, اس کے سامنے آپ 10,000 دفعہ پورا قرآن پڑھ جائیں, وہ مانے گا اس بات کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم انجیل کے اندر ہے, بائبل کی کسی کتاب میں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر وہ مانتا کیوں نہیں؟ میرے لیے تو یہ ایک مسئلہ حل طلب ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بائبل میں ہے تو پھر عیسائی مانتے کیوں نہیں؟ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے, پھر بھی نہیں مانتے وہ. تو پھر ماننے کی وجہ کیا ہے اور نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ کیسے لوگ مانیں گے اور کیوں نہیں مانتے یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود؟ تو اس لیے آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں تو اس کا تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو مانتے نہیں اس بات کو. وہ ایک بات مشہور ہے نا کہ ایک بندہ اس کو اپنا کالی دیوی اس کے خواب میں آئی اور اس نے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے نا وہ مجھے بڑی بدتمیزی سے یاد کرتا ہے, میرے متعلق بری بری باتیں کرتا ہے, اس کو منع کر دو ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی. تو اس نے کہا کہ دیوی مانتا وہ نہیں, بری باتیں وہ کرتا, ٹانگ تو میری توڑو گی, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھے مانتے ہی نہیں, تو میں اس کی ٹانگ نہیں توڑ سکتی, تو چونکہ تم مانتے ہو اس لیے میں تمہاری ٹانگ توڑوں گی. تو جو مانتا ہی نہیں اس کو آپ قرآن سے کیسے ثبوت دے سکتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ یہ آیت ہے نہیں, ساری کی ساری آیتیں پڑھ لیں آپ, اس کو کیا اثر ہوگا؟ وہ تو مانتے نہیں اس بات کو. اگر اس کی کتاب میں سے ثبوت دیں گے تب وہ مانے گا نا. جزاک اللہ. اب ایک اشتہار کا وقفہ لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. There's a place I know in Ontario where there's a Dragon's Mountain and an Arctic cove. Touch beluga whales and watch amazing shows. Everyone loves Marineland. Mom, Dad, let's get going. It's going to be so much fun. Dolphins, whales,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुकर्रम नज़ीर एक दफ़ा फिर रेडियो अहमदिया में आपको खुश आमदीद कहता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मोहतरम अंसर रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है आपके सवालात के जवाबात लेके। प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए नंबर नोट कीजिए 4164106522 4164106522। इंटरनेट का पता voiceofislam.ca voiceofislam.ca। बज़रिया ईमेल सवाल पूछना चाहें तो हमारा पता है QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca। हमारे साथ लाइन पे हरमिंदर जी हैं। हरमिंदर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा कॉल की है जी। मैं थोड़ी ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਹਿਮਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਅਹਿਮਦ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ बहुत शुक्रिया जी हरमिंदर जी। हाँ जी हाँ जी इन्होंने बड़ी मज़े की बात की है। हाँ जी उसको अल्फाज को आप जिस तरह से भी फेर लें जिस तरह से भी टर्न दे दें वो इंसान की अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकती है। लेकिन अहमदियत और अहमियत में ये अहमदियत इसलिए अहमियत नहीं बन सकती। वैसे इसकी अहमियत है इम्पोर्टेंस है इसकी लेकिन अहम और मत ये दो मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज हैं। मत जो है वो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और पंजाबी में भी अब इसको इस्तेमाल करते हैं और अहम जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि कोई इम्पॉर्टेंट बात है कोई ज़रूरी बात है उसको हम अहम कहते हैं। इसलिए इन दोनों का जोड़ बनाकर एक लफ्ज़ निकालना और फिर ये कहना कि उसका ये मतलब हो सकता है ये ग़ालिबन दुरुस्त नहीं है क्योंकि अहमदियत जो है वो उस वर्जन ऑफ इस्लाम का नाम है जो हज़रत अहमद अलैहिस्सलाम ने इस ज़माने में पेश किया और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक रूहानी वजूद है जो इस दौर में ज़ाहिर हुआ है। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि एक जलाली नाम है और अहमद जो है वो एक जमाली नाम है इसलिए जलाली दौर के ज़हूर में जंगें भी हुई हैं खून भी बहाए गए हैं लेकिन जमाली दौर में जब अहमद का ज़हूर हुआ है तो उस वक़्त दीन के नाम के ऊपर जंगें अब ख़त्म हो गई हैं। अब दीन के नाम पर हम जंग नहीं करते। उस अहमद के ज़हूर से जो इस्लाम हमारे सामने आया है वो अहमदियत है। उसको हम अहमत और अहमियत में नहीं बदल सकते अगरचे उसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही बरकरार है। जज़ाकल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जो आपकी खिदमत में हर इतवार की शब रात 10 से 12 बजे 5:30 AM पे और दोपहर 4 से 5 बजे 7:70 AM पे पेश किया जाता है। प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए नंबर नोट कीजिए 4164106522 4164106522। इंटरनेट का पता voiceofislam.ca voiceofislam.ca। बज़रिया ईमेल सवाल पूछना चाहें तो हमारा पता है QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca। मैं यहाँ अपने उन सामीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो दूर दराज के इलाकों में हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और इंटरनेट पे हमारी नशरियात सुनते हैं। आपका शुक्रिया। आपकी ईमेल हमें मिलती हैं। बहुत बहुत ममनून हूँ कि आप वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बिलाल साहिब लाइन पे हैं उनकी कॉल को लेते हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे हम लोग यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी का हिस्सा हैं जी कनाडा में रहते हैं या दूसरे इस तरह के नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जी तो यहाँ पे अगर फैमिली या जो बच्चे हैं वो इस सोसाइटी से असर लेके जी तो ये फैशन या एडवांस होने के चक्कर में गलत रास्ते पे निकल जाते हैं जी और समझाने के बावजूद हर तरीके से जी वो समझते नहीं है तो उस सूरत में पेरेंट्स का या जो वालिद हैं उसका क्या उसको करना चाहिए। ठीक है बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बहुत अच्छा आपका सवाल है जी अंसर साहब। जी बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त सवाल है इनका हाँ जी। और ये बहुत से घरानों का मसला भी है ये। जी
اس کے لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو باپ ہے یا ماں ہے وہ خود بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوں اور ہمارے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو. ہم اسلام کی تعلیمات کے اوپر خود پوری طرح سے عمل کرنے والے ہوں اور ہم اپنے ارد گرد جو دوسرے لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے والے ہوں. میں اگر بیٹا ہوں تو مجھے اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر میں اپنے بچوں سے کیسے توقع کروں کہ وہ میرا حق ادا کریں؟ بے شک. اس لیے کہ یہ فزکس کا قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے لیکن وہ مخالف سمت میں ہے. اس لیے اگر میں ایک ایسا عمل کروں جس کا رد عمل مخالف سمت میں مجھے ملے تو پھر مجھے شکوہ تو نہیں کرنا چاہیے. بے شک. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، الہی قوانین کو اور دنیاوی قوانین کو پوری طرح سے فالو کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. اس سلسلے میں سب سے بہترین مثال جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا معاشرہ تھا، اس میں کیا کیا اخلاقی برائیاں موجود تھیں، کس طرح کے اعمال وہ لوگ کرتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو دعا سکھائی گئی حضرت لوط علیہ السلام کو وہ دعا یہ تھی کہ رب نجنی و اہلی مما یعملون، کہ اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو اس چیز سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں. صحیح. تو ایک تو جو سب سے پہلا عمل ہے وہ انسان کا اپنا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے، خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے ایک قابل عمل نمونہ ہو. اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں. ایسی کیسی گندی سوسائٹی میں وہ لوگ رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا قطعی طور کے اوپر فیصلہ نہیں کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی اور ان کو یہ کہا کہ تم دعا کرتے رہو کہ رب نجنی و اہلی مما یعملون. اس لیے جو بھی والدین ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے کے اندر غیر اسلامی حرکتیں ہوتی ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ خود نیک بنے. یہ نہ ہو کہ باپ جو ہے وہ باہر نکل کر مغربی سوسائٹی کے تمام عیاشیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو. اور ہوتا ہے ایسے، میں نے بہت سے اپنے ہم وطنوں کو یہاں پہ دیکھا ہے. ہم وطنوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے ہیں یا ہندوستان سے ہیں، وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، اچھی طرح کھل کھیلتے ہیں اور جو بھی ان کی حسرتیں ہوتی ہیں اپنے ملکوں میں جو دبی ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں یہاں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں سے اور اپنی بیویوں سے اور اپنے گھر والوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کام نہ کریں جو یہ باہر کر کے آتے ہیں. تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی کریں اور آپ اپنی اولاد سے یہ توقع کریں کہ وہ ایسا کام نہ کریں. اس لیے سب سے بنیادی بات آپ کی یہ ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں جس کو آپ اپنی اولاد کو پسند نہیں کرتے کہ وہ کریں. یہ جو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے یہ سورہ الشعراء جو 26 نمبر کی صورت ہے 19ویں پارے کی، اور چونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کی پہلی آیت مانتے ہیں اس لیے یہ آیت نمبر 170 ہے.
اگر آپ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی دیکھیں گے تو وہ 169 ہوگی ان کے پاس، اور سورہ الشعراء 26 نمبر کی صورت ہے، 19ویں پارے میں ہے، اور آیت نمبر ہے 170. آپ کے پاس 169 ہوگی. رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات بخش جو وہ کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فنجیناہ و اہلہ اجمعین، بس ہم نے اسے اور اس کے اہل سب کو نجات عطا کی. تو اب یہ جو نجات ہے وہ اس کی دعا آپ مانگیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے اسوے کی پیروی کرتے ہوئے، اور اپنے نیک کردار کے ذریعے اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ بنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے بھی بچیں گے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے. آپ کے سوالات کے جوابات لے کے پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. امجد صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. ہاں جی سر جی، میرا سوال یہ ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی بات بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا لوگوں کو کہ کون آئے گا میرے بعد، ٹھیک ہے نا. اور دوسری یہ بات کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں نہیں ہے، ایک بائبل کا نام ہے گاسپل آف برنابس، ٹھیک ہے نا، جو آسٹریا سے لکھی گئی ہے اور اس کے اندر محمد کا نام لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو دیکھنی ہے تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ صرف ہم آپ کو غلط نہیں کہہ رہے، آپ کی اپنی جماعت سے نکلے ہوئے بندے جن میں انصر کے ساتھ بھیٹ کیا ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہاں جی، اس لیے پلیز مطلب کہ ذرا سوچیے گا اس بارے میں. جی امجد صاحب نے اپنا تبصرہ بیان کیا اور انجیل برنابس دکھانے کی دعوت دی. ہاں جی، بات یہ ہے کہ انجیل برنابس جو ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی خود مشکوک ہے، اور وہ عیسائی لوگ جو آج اس وقت مسیحی ہیں وہ خود اس کو نہیں مانتے. تو پھر وہی بات ہے کہ جس چیز کو وہ مانتے ہی نہیں اس کو آپ بطور ثبوت کے کیسے اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. جو اس وقت مسیحی دنیا ہے وہ چاروں انجیلوں کو مانتی ہے، میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان. اور اس کے علاوہ جو کتاب اعمال ہے، بک آف ایکٹس ہے، اور مختلف خطوط ہیں، اور آخر میں ریولیشن کی بک ہے. تو اس کے علاوہ تو وہ کسی کو نہیں مانتے. انجیل کے نام کے اوپر تو بہت سی انجیلیں دریافت ہوئی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری ریسرچ ڈاکومنٹس ہیں، وہ آرکائیوز ہیں جو اس وقت ڈیڈ سی اسکرول سے یا کسی اور جگہ سے وہ دستیاب ہو رہی ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک ایسے ڈاکومنٹ ہیں جو انہوں نے ریسرچ کر کے نکالے ہیں، ان کی مذہبی حیثیت ابھی تک مسلم نہیں ہے، اور ابھی تک وہ لوگ اس کو ثبوت کے طور پر نہیں مانتے. تو جو جس کو ثبوت کے طور پر مانتا ہی نہیں، میں اس کو ثبوت کے طور پہ کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. تو اور جو برناباس کی انجیل ہے وہ بھی اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، وہ جماعت اسلامی نے شائع کی ہوئی ہے. اچھا. ہاں جی. تو جماعت اسلامی ایک چیز کو شائع کرے اور وہ یہ کہے کہ جی یہ برناباس کی انجیل ہے، تو یہ ایک مذاق خیز بات ہے. اور یہ ایک جو تحقیقی دنیا ہوتی ہے نا، اس میں اس طرح کے دلائل نہیں چلا کرتے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ لیں اور اس میں نام لکھ دیں اور اس کو کہیں جی کہ یہ تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس کے اندر. بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی ساری بات یہ مان لیں کہ انجیل برناباس موجود ہے، اصل انجیل برناباس، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے، تو پھر عیسائیوں کو منوائیں پہلے. ہم سے لڑنے کی بجائے اور ہمیں جھوٹا کہنے کی بجائے یا ہمیں برا بھلا کہنے کی بجائے آپ کا تو یہ کام ہونا چاہیے بطور مسلمان کے کہ آپ وہ انجیل برناباس لے کر عیسائیوں کے پاس جائیں، ان سے کہیں جی کہ دیکھیں یہ آپ کی انجیل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، آپ مانتے کیوں نہیں ان کو؟ ٹھیک ہے. تو اس کی بجائے آپ ہمارے اوپر تلوار لے کر پل پڑیں اور کہیں کہ جی یہ دیکھو اس میں نام ہے.
اور جہاں تک ان لوگوں کا ذکر ہے جو جماعت سے نکل گئے ہیں تو وہ نہیں برا بھلا کہے گا تو اور کون کہے گا؟ نکلتا اسی لیے نا کہ برا سمجھتا ہے وہ. تو جہاں وہ ایک نکلا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں میرے جیسے اور بھی دے دیے ہیں. تو میں بھی تو ادھر سے نکل کے ادھر آیا ہوں نا. تو اگر ان کے جماعت سے نکلنے کے بعد کہ وہ ہمیں جھوٹا کہیں آپ مانتے ہیں تو میں آپ سے نکل کر اس جماعت میں آیا ہوں اور میں آپ کو جھوٹا کہوں تو پھر آپ مان لیں گے اس بات کو کہ آپ جھوٹے ہیں؟ تو آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ میں انصر رضا جو غیر احمدی تھا احمدی ہو گیا ہوں اور میں کہوں کہ جی امجد صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں؟ تو آپ تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن جماعت سے کو نکلا وہ بندہ یہ کہے کہ جماعت جھوٹی ہے, آپ اس کو فوراً تسلیم کر لیتے کہ ہاں دیکھو وہ بندہ نکلا وہ جھوٹا, وہ کہہ رہے جھوٹے ہو تم. اس لیے یہ بالکل ایک فرسٹریشن کی بات ہے کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس دلیل نہیں ہے, اس لیے غصہ نکالنے اور فرسٹریشن نکالنے کے سوائے ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وہ جو مثال دی ہے نا کہ وہ پودے کی کہ وہ کونپلیں نکلتی ہیں پھر وہ ڈنٹھل پہ قائم ہوتا ہے پھر وہ مضبوط تنہ بن جاتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کو کاشت کرنے والا ہے وہ تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, لیغیظ بہم الکفار, کہ وہ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر غصہ چڑھتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ کل موتوا بغیظکم, ان سے کہو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ. اس لیے غصہ جو ہے نا وہ صرف جلانے کے کام آتا ہے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اس لیے غصے کی بجائے آپ دلیل سے بات کریں, کوئی ہوش کی بات کریں, تو پھر ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہوں گے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آج آپ کی خدمت میں حسب معمول 10 سے 12 بجے تک آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر, qa@voiceofislam.ca ہمارا ای میل کا پتہ, voiceofislam.ca ہمارا انٹرنیٹ پہ پروگرام سننے کے لیے پتہ. اس وقت ارشد صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انصر رضا صاحب کو بھی السلام علیکم. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جی ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ بائبل میں ذکر یا فلانی جگہ پہ ذکر, تو میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا جی تو ماشاء اللہ انصر رضا صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو ضرور پتا ہوگا کہ ایک کرسچن مونک تھا بحیرہ, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچانا تھا, اس نے سب سے پہلے آگے گواہی بھی دی تھی. اس کے بعد جناب وہ اور بھی کرسچن اسکالر تھے جن کے آپ اگر نام کہیں بھی تلاش کریں نا, وراق بن نوافل تھا, اور پھر مدینہ کے جو یہودی تھے ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی تھی, اس طرح یمن کے یہودیوں نے بھی دی تھی. تو آخر ان لوگوں نے کچھ اپنے بڑوں سے سنا تھا یا اپنی کچھ کتابوں میں پڑھا تھا. تو میں بیسیکلی میرا کوشچن کرنے کا یہ تھا کہ یہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید میں, میں بائبل کی بات نہیں کر رہا, شاید بائبل سے بھی آپ کے پاس کوئی اور ریفرنس اگر وہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, قرآن مجید میں مسیح موعود کا کہاں پہ آیا ہے ذکر, اور کیا کہ کبھی کسی مطلب کرسچن اس نے کسی اسکالر نے یا جناب مرزا غلام احمد صاحب کو ریکگنائز کیا کہ ہاں جی ہماری کتابوں میں بھی ان کا ذکر آیا ہے؟ تو میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ بائبل میں یا قرآن شریف میں مسیح موعود کا کوئی ذکر ہے تو کائنڈلی وہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارشد صاحب. جی قرآن کریم میں اگر اس لحاظ سے ذکر نہ ہوتا جی تو ہم کبھی بھی مسیح موعود کو نہ مانتے. جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی صداقت کے طریق رکھے ہوئے ہیں نا, انہی طریق پر ہی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے اور انہی طریق پر چل کر ہم اس نبی کو پہچانتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے معیار رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نام ہو, اور وہ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا نام ہو اور یہ ٹائٹل ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں قرآن کریم میں ایک نبی کی صداقت کی, وہ میں نے بارہا یہاں پہ عرض کی ہیں کہ ایک نبی کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے سے پہلے اپنی قوم میں سچا مشہور ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی کہی ہوئی باتیں پوری ہوتی ہیں. اس کے دشمن ناکام رہتے ہیں, وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. جی اور اس کے مخالفین ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے انبیاء کے مخالفین باتیں کرتے تھے. یہ 4 بڑی بڑی نشانیاں ایک سچے نبی کی ہیں, اور جھوٹے نبی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا اور وہ ہلاک ہوتا ہے. تو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اگر جھوٹے ہوتے نعوذ باللہ تو وہ ہلاک ہو چکے ہوتے اب تک, اور ان کا سلسلہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ بھی یہ بات بیان فرمائی ہے, اس لیے اس بات کے اوپر تو کامل یقین ہے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں, سچے ہیں. اب اگر آپ اپنا معیار نکالیں اور یہ کہیں کہ جی نام ہونا چاہیے
تب ہم مانیں گے کہ قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بیان کیے ہیں کہ جب بھی انسانیت اندھیرے کا شکار ہوتی ہے تو اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ضرور مبعوث کرتا ہے. تو زمانے کے حالات اس بات کی کھلی کھلی گواہی دیتے ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ تباہیاں مچ چکی ہیں, خشکی میں بھی اور پانی میں بھی, تو اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ ایک ایسا راہبر آنا چاہیے ہمارے سامنے. اس لیے آج کے جو حالات ہیں اس میں تمام علماء, دانشور, اسکالر, سیاستدان, ہر طبقہ اس بات کا زور و شور سے اعلان کر رہا ہے, چیخو پکار کر رہا ہے کہ ہم اس وقت اندھیرے کا شکار ہیں, پستی کا شکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جب یہ وعدہ ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے اور وہ ایسے بندے کو ہمیشہ ایسے حالات میں منتخب کر کے بھیجتا ہے تاکہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے, تاکہ وہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے. تو اگر یہ حالات نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر حالات ویسے ہی ہیں اور پوری شدت کے ساتھ امت مسلمہ خصوصاً اور ہمارے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ عموماً چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت سخت گمراہی کا شکار ہیں, سخت پستی کا اور اندھیرے کا شکار ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے کرسچن اسکالرز ایسے ہیں خدا کے فضل سے جو جماعت احمدیہ میں صرف اسی لیے شامل ہوئے ہیں کہ انہوں نے بائبل سے اور پھر قرآن کریم کے مطالعے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو جانچا, پرکھا اور سچ سمجھ کر پھر اس کو مان لیا. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. آپ ایم ٹی دیکھتے ہیں, آپ کو ایم ٹی کے اوپر بہت سے سفید فام بھی لوگ ایسے ملیں گے, بہت سے سیاہ فام لوگ بھی ایسے ملیں گے, دوسری قوموں کے لوگ بھی ایسے ملیں گے جو کہ حضرت مسیح السلام کی صداقت کو قرآن سے اور بائبل سے پرکھ کر اس میں شامل ہوئے ہیں. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ فون پہ دو ہمارے ساتھی ہیں. پہلی کال لیتے ہیں آصف بھٹی صاحب کی. آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک, جی فرمائیے. انصر صاحب کو میرا سلام پہنچے. جی السلام. میں نے ابھی بات سنی آپ لوگوں کی کہ بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یا نہیں ہے. دراصل بائبل ایک میں نہیں ہے, 2-3 میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مارکیٹ لفظ یوز ہوا ہے اور یہ یونانی لفظ ہے اور اس کے معنی جو ہے احمدی بنتے ہیں, اور قرآن پاک میں بھی اس کا اعلان بصد تصدیق موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعادہ جو ہے پہلے انبیاء نے کیا ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ ایک سچے نبی کی پہچان, تو سچے نبی کی پہچان اس کے اعمال کردار ہوتے ہیں. جب ہم مرزا صاحب کی شخصیت کو ان کی کتابوں, ان کی تحریروں سے دیکھتے ہیں تو ایک سچے نبی کی پہچان ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا لے آتی ہے کہ یہ سچا نبی کیسے ہو سکتے ہیں. ان کی باکس میں 845 گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ایک نبی کی شان گالیاں دینا ہوتا ہے. ان کی کتابوں میں 200 سے زائد نفرت امیز الفاظ درج ہیں جو انہوں نے لوگوں کے متعلق کہے. ایک نبی کیا نفرت بانٹتا ہے؟ ان کی بکس میں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ اس قدر تہذیب خیز ہے کہ اس سے شرم آتی ہے پڑھ کے. میں سمجھ سے قاصر ہوں کہ آپ کس نبی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آصف صاحب, آپ کا تبصرہ سن لیا میں نے, شکریہ. خورشید صاحب کی کال لیتے ہیں. خورشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم جناب. جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک دوست یہ کہتا ہے جی 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں چلو جھنڈا لے کے اور لنگر ونگر ہوتے ہیں اور ایک دوسرا جلسے جیسے ہوتے ہیں سیرت النبی ان میں نظر نیاز ہوتا ہے, تو یہ کھانا چاہیے یعنی کیا کس طریقے سے اس کو آپ؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بھٹی صاحب کا سوال پہلے لیتے ہیں یا ان کا تبصرہ لیتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی کتب میں جو انہوں نے حوالے دیے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کے حوالے پیش کیے تھے کہ قرآن کریم نے انبیاء کی صداقت کا کیا معیار بتایا ہے. وہ 4 معیار میں نے بتائے ہیں اور ایک معیار بتایا ہے جھوٹے نبی کا کہ وہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے. بھٹی صاحب نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا کیونکہ قرآن کریم تو شاید ان کے نزدیک معیار نہیں ہے, اس لیے وہ معیار ان کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اپنی طرف سے الزامات کی ایک فہرست بیان کر دی اور یہ کہا کہ نبی کی صداقت کا معیار اس کے اعمال ہوا کرتے ہیں.
یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اگر اسی معیار سے جانچنا شروع کریں تو پھر آپ کو آج اور ابھی اور اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہودی اور عیسائی اور دیگر مذہب کے اور ایتھیسٹ جو ہیں وہ اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں، اور خود مسلمان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے سے، خود احادیث کے حوالے سے، اور انسان بیان کرنا تو دور کی بات ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا جتنا کیچڑ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اچھالتے ہیں اور آپ کے کردار کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر مخالفین کی باتیں حجت ہوتی تو پھر آپ کو تو ان تمام اعمال کو جو خود مسلمان علماء نے لکھ کر ان کے حوالے کی ہیں اس بنا کے اوپر پھر آپ کو ابھی اسلام کا انکار کر دینا چاہیے۔ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں کہ نفرت آمیز باتیں ہیں یا گالیاں ہیں، وہ بالکل غلط الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی کوئی بات ہماری لٹریچر میں موجود نہیں ہے، اور جو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے متعلق تضحیق آمیز الفاظ بیان کیے گئے ہیں، تو اس کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی تبصرہ ہے، اور وہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہماری کتابوں کے اندر حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ شان بیان کی گئی ہے کہ یہ 7 دفعہ بھی پیدا ہو جائیں، بلکہ 70 دفعہ بھی، بلکہ 700 دفعہ بھی پیدا ہو جائیں تو وہ بات نہیں لکھ سکتے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے متعلق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے اعلیٰ و عرفہ شان جو بیان کی ہے۔ اس لیے یہ بالکل ان کے دل کا بغض اور غبار ہے جو نکل رہا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ ہر انسان جو ہے وہ اس زمانے میں خود آزاد ہے اور ساری باتیں دستیاب ہیں۔ الاسلام.org ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ساری کتابیں لگی ہوئی ہیں، روحانی خزائن کی ملفوظات بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اشتہارات بھی لگے ہوئے ہیں، تمام چیزیں اویلیبل ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک کوئی تضحیق آمیز الفاظ کہے گئے ہیں یا ان کی اعلیٰ شان بیان کی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ مظہر صاحب کی کال لیتے ہیں، پھر خورشید صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ مظہر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، میں نے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انصر صاحب سے۔ جی فرمائیے۔ کہ حال ہی میں ایک عرب احمدی ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری وجہ یہ بنی تھی کہ میں نے سوچا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن کریم نے لکھا ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں اور واپس آئیں گے، پھر فوت ہوں گے طبعی موت، تو پھر قرآن کریم کا کیا بنے گا؟ کہ اس کو تو بدلنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی بدل ہی نہیں سکتا، تو پھر اس آیات کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں یہ سوال میں علماء کے پاس لے کے گیا، کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، تو میں یہ تبصرہ کروانا چاہتا ہوں، اگر انصر صاحب مناسب سمجھے تو۔ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ خورشید صاحب کا سوال تھا 12 ربیع الاول اور دوسرے نظر نیاز جو ہوتے ہیں ان کے کھانے کے متعلق۔ جی ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بدعتیں ہیں جو اسلام کے دور اولین میں نہیں تھیں، اور اسلامی عقائد کا اور اسلامی اعمال کا وہ حصہ نہیں تھیں، وہ بعد میں نکالی گئی ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے بجائے مختلف اولیاء اور بزرگان دین کے نام کے اوپر وہ نیازیں دی جاتی ہیں، اس لیے جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ہے وہ ویسے ہی جائز نہیں ہے، اس لیے ہم تو اس کو نہیں کھاتے۔ مظہر صاحب کے سوال سے پہلے امجد صاحب معذرت چاہتا ہوں، امجد صاحب لائن پہ، ان کی کال کو لیتے ہیں۔ امجد صاحب السلام علیکم۔ جی انصر صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ برنابس کو جو ہے نا آج کی عیسائی دنیا نہیں مانتی، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی دنیا نے جو آج بائبلیں جو ہے نا وہ اتھینٹک کی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بائبل جو ہیں وہ اصل بائبل ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاجیکلی بات نہیں کرتے۔ اس جو ڈیبیٹ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس میں انہوں نے قرآن پاک کی ساری آیات کوٹ کی ہیں اور بڑی لاجیکلی بات کی ہے، جس میں انصر کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، اور انصر نے ایک جھوٹی گانی گاڑ کے کہ بھائی ایک مولوی صاحب، ایک بڑے عالم صاحب نے مطلب ہے کہ میری بیک اپ کے لیے جو ہے نا یہ کیا وہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مطلب ساری اسٹوری جو ہے وہ سنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ کہاں تک جھوٹ بولو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تھینک یو ویری کا مچ۔ مظہر صاحب کا سوال کہ عرب احمدی کے احمدی ہونے کے حوالے سے۔ ہاں جی، یہ ایک دلیل ہے جو بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت پھر اس آیت کا کیا بنے گا
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا عیسائین متوفی کا ورافع کا لیا. میرے نزدیک یہ کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے اور اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ پہلے زمانے کا ہے، جس میں اگر اس کو بے نہیں ویسے ہی مان لیا جائے، جیسا کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ ابھی میں تم کو اٹھا لیتا ہوں اوپر اور اس کے میں پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، تمہیں اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تمہیں وفات دوں گا. یعنی اٹھانا پہلے ہے اور وفات بعد میں ہے. تو وہ ایک پچھلے زمانے کی بات ہے، اس کا اس زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان آیات کو لے کر کہا جائے کہ پھر اس آیت کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ تو زمانہ ماضی کی بات ہے نا. اس لیے میرے نزدیک کوئی خاص مضبوط دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس خدا کے فضل سے اتنی مضبوط دلیلیں آلریڈی موجود ہیں کہ ہمیں ان کی موجودگی میں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امجد صاحب کے سوالات. امجد صاحب نے ایک دفعہ پھر الزامات لگائے ہیں اور بالکل جھوٹے الزامات لگائے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر برناباس کی انجیل اوتھینٹک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو باقی کی انجیلیں ہیں وہ اوتھینٹک ہیں. یہ کہاں ثابت ہوتا ہے، اس سے مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اس لیے کہ جب میں نے یہ کہا کہ برناباس کی انجیل کو عیسائی اوتھینٹک نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چاروں انجیلوں کو اوتھینٹک مانتے ہیں. اب وہ ہیں اوتھینٹک یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ان انجیلوں کو وہ اوتھینٹک مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. تو جس کو وہ اوتھینٹک مانتا ہی نہیں اس سے میں ثبوت کیسے دوں؟ میں تو اسی سے ثبوت دوں گا نا جس کو وہ اوتھینٹک مانتا ہے. اب وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے دوبارہ گھسی پٹی وہی بات کی ہے بار بار کہ میرا مناظرہ ہوا تھا اور اس میں انہوں نے لاجیکل باتیں کی تھی. تو ظاہر ہے آپ تو یہ کہیں گے کہ لاجیکل باتیں ہیں. میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ آپ اس مناظرے کو جا کر دیکھ لیں. جو بھی ہمارے سامعین سننے والے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر جا کر ڈیبیٹ ود قادیانی احمدیہ جو اس کا ٹائٹل ہے، اس کی 6 انہوں نے قسطیں لگائی ہیں وہاں پہ. اس کو آپ جا کے ایک ایک کر کے بڑے غور سے دیکھ لیں اور پھر خود فیصلہ کر لیں کہ مجھے شکست ہوئی ہے یا ان کو شکست ہوئی ہے. اور جہاں تک ان مولوی صاحب کا تعلق ہے جن کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جھوٹی کہانی گڑھی ہے، میں بار بار اس بات کو بیان کر چکا ہوں اور کر چکا ہوں کہ میرا چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا ریڈیو کے اوپر، اس لیے جس کا دل چاہتا ہے امجد صاحب سمیت وہ پرسنلی مجھ سے آ کر ان کا نام لے لے. میں آن دا ایئر نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھ سے ان کا نام پتہ لے لے اور میں موقت بعذاب قسم کھا کر کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نازل ہو، ان کو یہ ساری بات بتاؤں گا. اور وہ جا کر ان مولوی صاحب سے ویریفائی کر لیں اور ان سے کہیں کہ اب آپ قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر موقت بعذاب قسم کھائیں کہ جو باتیں انصر نے بیان کی ہیں وہ غلط ہیں تو انصر پر خدا کا عذاب ہو، اور اگر صحیح ہیں تو پھر ان پر خدا کا عذاب ہو. تو اب یہ وہ اب ان کا ذمہ ہے کہ وہ اس بات کے اوپر تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن میں ابھی آپ کے سامنے اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور مرنے کے بعد میں نے اس خدا کے حضور پیش ہونا ہے کہ جو بات میں نے بیان کی تھی ان مولوی صاحب کے متعلق کہ انہوں نے فون کر کے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس مناظرے کے بعد اکبر چودھری صاحب اور اے کے شیخ صاحب اور 10-15 اور لوگ جس میں قاری رفاقت صاحب بھی شامل تھے، وہ کہتے ہیں وہ بعد میں آئے تھے لیکن وہ بھی آ گئے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یہ بندہ ہمارے قابو نہیں آ رہا، اب آپ اس کو قابو کریں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جی کوئی بھی ٹورنٹو کا مولوی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے بیٹھ کے بات کرے. تو مولوی صاحب بڑے شفیق آدمی تھے، باوقار آدمی تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں تم کو بیٹھ کے سمجھاؤں تو تم میری بات سنو گے؟ تو میں کہا جی ضرور سنوں گا میں. چنانچہ میرا ان کے ساتھ وقت طے ہوا، میں ان کی مسجد میں حاضر ہوا، ان کے ساتھ ان کی لائبریری میں بیٹھ کر میں نے عصر سے لے کر مغرب تک بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آئندہ بدھ کو پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے. چنانچہ اگلی بدھ کو عصر سے عشاء تک ہماری بات چلی، انہی کی مسجد میں، انہی کی لائبریری میں، ہم دونوں کے درمیان. اور اس کے بعد وہ عشاء کی نماز کے لیے جلدی سے روانہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم اگلے بدھ کو ملیں گے. اور جب میں گھر واپس پہنچا تو اگلے دن مجھے ان کی ای میل آ گئی کہ اب ہماری بات نہیں ہوگی کیونکہ ہماری گفتگو ڈیبیٹ کا رنگ اختیار کر گئی ہے. تو میں نے ان کو لکھا کہ ڈیبیٹ ہی ہونی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کہتے جائیں میں مانتا جاؤں یا میں کہتا جاؤں اور آپ مانتے جائیں. آپ دلائل دیں گے میں اس کا توڑ کروں گا، میں دلائل دوں گا آپ اس کا توڑ کریں.
تو ہم کسی نہ کسی کنکلوژن پر پہنچیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں اب اس کے بعد نہیں. تو وہ آپ نے محاورہ وہ لطیفہ سنا ہوا نا, وہ جو ایک مراسی کو کسی نے کہا کہ تم مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھا کرو, تو اس نے ایک دن نماز پڑھی تو اس کی ایک گائے مر گئی, دوسری دن پڑھی تو دوسری گائے مر گئی. تو ایک دن گائے کا کٹا بول رہا تھا زور زور سے, تو اس نے کہا کہ تم نہ بولو, تم تو 2 رکعتوں کی مارو. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے علم والے ہیں, لیکن 2 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اس لیے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بین ہی ایسے ہی واقعہ ہوا جیسے میں نے بیان کیا, اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نازل ہو اور میرے گھر والوں پر نازل ہو. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے اور سپہر 4 سے 5 بجے 770 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. دونوں پروگرام ہمارے لائیو ہوتے ہیں. پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. ذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. سامعین, ہم اپنے پروگرام کے آخری چند منٹوں میں پروگرام سوال چونکہ نہیں لیتے, اس لیے آپ کو دعوت ہے کہ آپ اگر پروگرام میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو جلدی کر لیجئے, آخری لمحے تک انتظار نہ کیجئے. امجد صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. جی امجد صاحب السلام علیکم. امجد صاحب جی مظہر صاحب, جی معذرت چاہتا ہوں. مظہر صاحب السلام علیکم. جی مظہر صاحب السلام علیکم. لائن کٹ گئی. مظہر صاحب غالباً مصروف ہے. خورشید صاحب کی کال لیتے ہیں. خورشید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, میں دوبارہ آیا ہوں. ایک سوال تھا. جی فرمائیے. یہ جیسے ٹم ہوٹم ہے اور دوسرے اپنا یہ کافی ٹائم وغیرہ, ان پہ جو یوز کرتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں مفل وغیرہ جو کاٹتے ہیں اس سے, تو کہتے ہیں اس سے جی یہ میٹ میں یوز کرتے ہیں, تو یہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ خورشید صاحب. ہاں جی میں نے عرض کیا کہ یہ تو فقہ کا پروگرام نہیں ہے. ہاں جی. تو آپ یہ اپنے جس کو آپ اپنے مولوی صاحب مانتے ہیں یا امام مانتے ہیں ان سے پوچھ لیں جا کر. میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا آپ کو. ہاں جی. نوید احمد صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. نوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے کوشچن یہ پوچھنا تھا جی کہ اگر پاکستان میں کوئی بندہ احمدی ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو یہ مار کیوں دیتے ہیں ان کو؟ پاکستان میں تو وہاں پہ بہت بڑے عالم تھے اہل حدیث کے, وہ مطلب دمشق کو مطلب سعودی عرب سے انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی تھی, تو ہم لوگ گئے وہاں پہ ان سے ملنے کے لیے. تو کچھ میٹنگز کے بعد حافظ مظفر صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی تو احمدی ہو گئے. جی. اس کے بعد پوری جو مطلب تھے وہاں پہ ان کے سارے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. تو انہوں نے ان کو کہا جی کہ اگر تم دوبارہ کبھی کسی قادیانی سے ملتے ہوئے نظر آئے تو تمہیں بھی اور تمہاری فیملی کو بھی جو ہے نا ہم تم مار دیں گے. جی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب دوسرا یہ مطلب ایک پاکستانی لوگوں سے سوال ہے جو ریڈیو پہ آتے ہیں کافی غصے کا اظہار کرتے ہیں, تو میں یہ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنا کس طرح سے کرتا ہے, اس کو اگر حق ہے تو یہ کیوں مطلب اتنا غصے میں آتے ہیں, اس کا کیوں یہ حق لے لیتے ہیں, اس کو مارنے کے لیے کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی انصر صاحب. اس لیے کہ وہ اس کو دینی فریضہ سمجھتے ہیں نا. ان کے علماء نے ان کو یہ بات بتائی ہے کہ من بدل دینہ فقتلوہ, کہ جو بھی اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو, اور اس سے وہ آٹومیٹک یہ مراد لیتے ہیں کہ دین سے مراد اسلام ہی ہے, ورنہ اس کے الفاظ تو یہ نہیں بتاتے کہ جو دین اسلام کو بدلے. یہ کہا ہے کہ جو اپنا دین بدلے, تو اگر کوئی عیسائی بھی مسلمان ہو تو اس کو بھی مار دے. لیکن بہرحال اتنی گہرائیوں میں یہ لوگ نہیں جاتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو اسلام سے نکلتا ہے اور کسی ایسے فرقے کو مانتا ہے جو مسلمان نہیں ہے, اس لیے اس کو مارنا جائز ہے, تو وہ دینی فریضہ سمجھ کے مارتے ہیں, وہ کوئی گناہ سمجھ کے نہیں مارتے. جزاک اللہ. مبشر احمد صاحب کی کال لیتے ہیں. مبشر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو بہت اچھا اللہ کے فضل سے پروگرام ہے, لوگوں کو بہت اثر ہو رہا ہے. ہمارے ملنے والے بعض امتی بھائی بھی بتا رہے ہیں جو احمدی نہیں ہیں, لیکن یہ لوگ بعض چلے جیرس ہو رہے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑ رہا ہے. اور میں بھی اس مناظرے میں موجود تھا, ان سے تو بیچاروں سے بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ گواہ کے طور پہ میں تو بات کر رہا ہوں. وہ تو بالکل کانپ رہے تھے اور وہ قرآن کی آیتیں بھی نہیں پڑھی جا رہی تھیں. اور غیر احمدی ایک دوست کو دکھایا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کی جیت ہے.
یعنی غیر بالکل وہ کہہ رہے ہیں, میں بھی واضح کہتا تھا یہ تو آپ کی جیت ہے, تو ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس پہ نا. جزاک اللہ, بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا مبشر صاحب, آپ آئے. اور جو مولوی صاحب سے میں ملا تھا انہوں نے بھی مجھے یہی الفاظ کہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہ پورا مناظرہ سنا ہے اور بڑے غور سے سنا ہے, اور میں باوجود غیر احمدی ہونے کے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تم اپنے موقف پر پوری طرح مضبوطی سے قرآن کے اوپر قائم تھے, اور ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا, وہ ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے تھے. تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں مولوی صاحب کے. جزاک اللہ. ساجد صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. ساجد صاحب السلام علیکم. ہاں جی جناب, میں نے لاسٹ ویک بھی سوال کیا تھا انصاف سے, ان کو میں نے وہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھ کے سنایا تھا, جن میں میرا خیال ان کے تبصرے کی ضرورت تو نہیں تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ صاف طور پہ فرما دیا کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا, نہ انہیں کیا کہتے ہیں وہ قتل کیا. تو اس کے باوجود بھی ان کے وہ قتل نہ ہونے کی بات کو نہیں مان رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پہ کیسے لے گیا, اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. جو سوال یہ ہے کہ جو انسان مرتے ہیں وہ بھی تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو لے جاتے ہیں نا, تو وہ تو نبی تھے, ان کو لے کے گئے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ اس بات کو کیوں نہیں مانتے, کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ہر ایک بات پہ قادر ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ جناب, بہت شکریہ. جی میں نے, اگر مجھ سے سوال ہوا تھا, مجھے ویسے یاد نہیں ہے, لیکن اگر مجھ سے بھی سوال ہوا تھا تو میں نے یہی عرض کرنا ہے کہ جو قتل نہیں ہوتا یا جو صلیب پہ نہیں مارا جاتا, کیا وہ مرتا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس بات کی نفی کی ہے وہ یہودیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کی نفی کی ہے. جس بات کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر مرنے کی نفی کی ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو قتل نہ ہو, جو صلیب پر نہ مرے, وہ مرتے نہیں بعد میں. اس لیے وہ بعد میں تو فوت ہو گئے. اور اس کے بعد یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جو مرتا ہے کہیں نہ کہیں لے کے جاتا ہے, تو جسم سمیت نہیں لے کے جاتا نا, روح جاتی ہے. اور یہ ہم کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جسم سمیت لے گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم سمیت اس لیے نہیں لے کے گیا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا جسم کہیں نہیں جاتا, اس کا جسم یہیں زمین میں دفن ہوتا ہے, اور وہ خود اس کی روح جاتی ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح گئی ہے. جہاں باقی انسانوں کی روح جاتی ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی چلی گئی. اور باقی انسانوں کی روح جو ہے, عام انسانوں کی, وہ نیچے رہتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح چونکہ نبی کی روح تھی, اس لیے وہ ایک بلند مقام پر جا کے ٹھہر گئی ہے انبیاء کے ساتھ. تو یہ ہمارا مقصد ہے, ورنہ وہ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے قتل کی نفی کر رہے ہیں, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نہیں. اٹھایا ضرور ہے, لیکن روح کے ساتھ, جسم کے ساتھ نہیں. جزاک اللہ. قدوس صاحب لائن پہ ہیں. قدوس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خود اس ڈبیٹ میں موجود تھا. میں جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی وہی الفاظ جو قرآن کے لعنت اللہ القاذمین, حافظ اکبر صاحب جو اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں, ان اس کو تو قرآن پاک کی آیات ڈھونڈنی پڑتی تھی جو آپ کون سی صورت کے اندر ہے. اور قاری صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اور عربی زبان کو اعلیٰ مقام کیوں ہے, اس کا جواب نہیں دے سکے تھے. میں نے بس اتنی بات کرنی تھی. بہت شکریہ قدوس صاحب, معذرت چاہتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جب ہمارے دوستوں کو پتہ لگا کہ وہاں پہ میں نے جانا ہے, تو میں نے چند دوستوں کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو اللہ کی فضل سے ہمارے احمدی دوست جو تھے ان سے کہیں زیادہ ہو گئے. اچھا. وہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 12 سے 15 ہوں گے, اور ہمارے 22 کے قریب دوست تھے. اچھا. اور مسجد بھر گئی پوری ان کی, ماشاءاللہ. تو چونکہ دوستوں میں ایک جوش ہے, ایک جذبہ ہے, اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہوا وہاں پہ, تو بڑی تعداد میں ہمارے دوست پہنچے, اور وہ سب نے وہاں پہ دیکھا, اور باہر نکل کر سب نے خدا کی فضل سے بہت مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دی ہے وہاں پہ, ماشاءاللہ. تو لیکن ابھی بھی وہ سارے کے سارے یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ موجود ہیں, ہر کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے. جزاک اللہ. بھٹی صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. بھٹی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرم صاحب, میں نے ایز اے لسنر ایک ریکویسٹ کرنی تھی, کیونکہ یہ امجد صاحب نے مرزا صاحب کے پروگرام میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت غلط بات کی تھی. تو اس قسم کی اگر آپ کال نہ بھی لیں, میری سجیشن ہے, مطلب کہ کیونکہ ان کا جو وے آف ٹاکنگ ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے اور بڑا روڈ قسم کا ہے, وہ اس پروگرام کے لیول کا نہیں ہے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. یہاں
آپ کے محبت کا شکریہ. ہمارے کئی سامعین مجھ سے علیحدگی میں بھی گلا کرتے ہیں, لیکن ہم یہ پروگرام جو ہے یہ سب کے لیے ہے, اوپن پروگرام ہے. اگر اچھا ان کی فرسٹریشن نکل جاتی ذرا. ہاں جی نکل جاتی ہے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. تو اگر وہ غلط فہمی اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں تھوڑی درستگی سے کام لیتے ہیں تو ہم اس کو حوصلہ مضبوط کرنا چاہیے. حوصلے سے وہ شعر ہے نا کہ ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو وہ ہمارا جگر تو کھلا ہے, وہ ان کو تیر برسانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں جی, بہرحال شکریہ آپ کا بٹی صاحب, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے فون کیا. 416-410-6522 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر. سامعین ہم اپنے پروگرام کے آخری 15 منٹوں میں داخل ہونے والے ہیں. 1 منٹ رہ گیا ہے. آپ سے گزارش کہ اگر آپ پروگرام میں سوال کرنا چاہیں تو ہمارے پروگرام میں فون کیجئے. کامران خان صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو اور مکرم صاحب, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. جی الرجی کا میرا سیزن چل رہا ہے, معذرت چاہتا ہوں. نہیں آپ اپنی طبیعت پہ دھیان دیں. اور انصر صاحب, آپ اس طرح کے لوگوں کی باتوں سے اپنا دل چھوٹا نہ کریں. جو آپ کام کر رہے ہیں کرتے رہیں, جو ٹھیک ہے غلط ہے جیسے آپ کر رہے ہیں سو آپ کر رہے ہیں. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ میں سنی ہوں, یا پھر میں اکثر و بیشتر سنتا رہتا ہوں. ہو رہی ہے رائے جو اپنا نتیجہ میں خرچ کر رہا ہوں. ظاہر سی بات, اب اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں ایک منٹ کے, اور یہ کوئی کمرشل پروجیکٹ نہیں ہے, تو اس کاسٹ الاٹ آف منی. جو بھی آپ ایک پیچھے اس کے مائنڈ سیٹ یقیناً ہوگا. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک بڑا ٹکراؤ کی سی کیفیت ہے کہ ایک آپ جیسے آپ بات کرتے ہیں, مطلب ایک ہی چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ایک ان چیزوں کی طرف آئیں جو آپ میں ہم میں یکساں ہیں, یا جو آپ میں ہم ایک جیسی ہیں, ہم ان پہ بات کریں چیزوں کو. اس کا مقصد دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نہیں بدل رہے یا میں نہیں بدل رہا, یہ ایک الگ بات ہے. انسان اچھائی کی طرف سوچے, اچھائی کا پرچار کرے. 2 گھنٹے میں اکثر و بیشتر ایک ہی جیسے سوال ایوری ویک کوئی ایک پازیٹیوٹی نہیں آ رہی. تو اگر ہم ان باتوں پہ بات کریں قرآن پاک میں کہ ایک انسان کو اچھا کیسے ہونا چاہیے, مسلمان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اب ہیں آپ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, آپ احمدی کہہ لیں, ہم نہیں کہہ رہے. ہمارے ماننے نہ ماننے سے آپ کے عقیدے پہ, آپ کی اس پہ تو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا حساب تو اللہ نہیں کر رہا, ہمارا بھی اسی نہیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس سے تو بہتر تھوڑا, میرا اپنا سجیشن ہے یہ کہ اگر ہم ان باتوں میں جو آپ میں ہم ان کو زیادہ ڈبیٹ کریں, ان پہ ہم بات کریں, ان کو ہم آگے کریں. لوگوں میں جو چھوٹی چھوٹی برائی ہیں, تو ہوپ فلی کہیں جا کے اس پروگرام سے کچھ اثر پڑے, بنسبت اس کے کہ کئی لوگ آتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے, جذبات کا نہیں. کیونکہ پروگرام ہے, لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ, پروگرام ٹھیک ہے. اور انصر صاحب آپ ڈاؤن لگ رہا ہے تھوڑے, کیپ اٹ اپ سر. آپ کی انرجی آج کم ہے تھوڑی. اوکے ٹھیک ہے, شکریہ خان صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارا مقصد قطعی بحث مباحثہ نہیں ہے, لیکن چونکہ پروگرام کی نوعیت ایسی ہے کہ اوپن پروگرام ہے, ہر کوئی اپنے ہمارے پروگرام میں دعوت ہے اس کو فون کرنے کی, اپنی رائے کا اظہار کرنے کی, اپنے سوالات کا. تو اس لیے بعض دفعہ تھوڑا سا مزاج گرم ہو جاتا ہے پروگرام کا, لیکن ہمارا مقصد ہاں جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دل چھوٹا نہیں کرتا. جی میرا حوصلہ کافی بڑا ہے ماشاءاللہ. آپ کو آج طبیعت ڈاؤن لگ رہی ہے تو غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پچھلے چند دنوں سے کافی مصروفیت رہی ہے, اور آج بھی میرا اسکیڈول نہیں تھا آنے کا. مرزا افضل صاحب نے آنا تھا محترم نے, ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی, تو مجھے شام کو میں نے خیال ہے کچھ 7 بجے کے قریب یہ کہا گیا کہ جی تم آج چلے جانا. اور میرے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے بہت زیادہ, میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں, کیونکہ میں اپنا جو دینی فریضہ ہے اور خاص طور پہ ریڈیو جو ہے اس میں اگر مجھے کہا جائے تو میں کبھی بھی انکار نہیں کرتا, اور باقی پروگرام میں بھی نہیں کرتا کسی کام میں اللہ کے فضل سے. تو ایک تو تھکاوٹ تھی پچھلے کافی دنوں سے, کل بھی ٹرنٹن گیا ہوا تھا 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, اس سے پچھلے دنوں میں بھی کافی, تو ہو سکتا ہے وہ وجہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے اس کی بات کریں, اور نہ صرف اس کی بات کریں بلکہ اپنے سامعین کو بھی اس بات کی طرف مسلسل میں توجہ دلا رہا ہوں. اور آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں کافی عرصے سے, آپ کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہوگا
کہ میں تمام مسلمان سامعین کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہوں اور آپ سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کو خود پڑھیں اور سمجھیں، نہ کہ صرف اس کو عربی عبارت کو ثواب کی خاطر پڑھیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو نہ جانیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا مشترک بات ہوگی۔ باقی حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خدا کی طرف سے ایک نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور نبی آتا ہی اس وقت ہے جب ساری کی ساری قوم بگٹٹ ایک ہی طرف دوڑی جا رہی ہوتی ہے اور وہ غلط سمت میں جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجنا ہی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، سارے لوگ ایک امت واحدہ ہوتے ہیں، تب ان کے درمیان اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، ان کو اس وقت بھیجتا ہے۔ وہ سب ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر خدا کا نبی آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ جو تم غلط سمت میں 140 160 کی سپیڈ پر جا رہے ہو، یہ راستہ ہی غلط ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کو بریک مارنی پڑتی ہے اور پھر گاڑی میں سے چاں چاں کی آوازیں آتی ہیں، گاڑی پھر رکتی ہے، پھر رکنے کے بعد اس کو صحیح ڈائریکشنز میں لے کے جانا پڑتا ہے، پوری قوت کے ساتھ اسٹیئرنگ کو گھمانا پڑتا ہے، گاڑی کو دوسری جگہ پہ لے کے جانا پڑتا ہے۔ وہ پھر ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے مزاج جو ہیں وہ برہم ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ جن کا انٹرسٹ اسٹیٹس کو کے اندر ہوتا ہے وہ تل ملاتے ہیں، کیونکہ ان کا مفاد اس میں ہوتا ہے کہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف چلتے رہیں۔ اس لیے یہ ٹھنڈے پیٹ کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور ہمارے صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اب حق کی نصیحت کرنے کے ساتھ صبر کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حق کی نصیحت کریں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، لوگ آپ کو لان تان کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کے ارادے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ کے عزائم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب کہ استقامت کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، لوگ منہ زبانی خدا کو مانتے ہیں، حقیقی طور پر اس پر ایمان نہیں رکھتے، لوگوں کے اندر بدعمالیاں اور بدعقیدگیاں اس قدر پھیل چکی ہیں کہ ان کی اصلاح سوائے ایک نبی کے اور نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک رسول مبعوث کر جو ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرے، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اگر کسی اور کے ذریعے یہ کام ہونا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول کے مبعوث ہونے کی دعا ہرگز نہ مانگتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی شخص کے ذریعے ان کی اصلاح کر دے، کوئی ایسا شخص بھیج دے جو ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرے، کوئی ایسا شخص بھیج دے جو ان کا تزکیہ نفس کرے، اور کوئی ایسا شخص بھیج دے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ رسول مبعوث کر ہی سارے کام کرے۔ تو جب ہم اس درجہ گمراہی میں گرفتار ہو چکے ہیں جس کا اعتراف تمام لوگ کر چکے ہیں، اس زمانے میں پھر نبی نہ آئے تو پھر اور کون آئے؟ اور جب نبی آتا ہے تو وہ لوگ جو ایک خاص سمت میں اندھا دھند بکٹٹ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر روکنا، پھر ان کو صحیح راستے پر لانا، یہ بڑا حوصلے کا کام ہے، صبر آزما کام ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کار کی مثال دے کر کہ بریک لگائیں گے زور سے تیز چلتی ہوئی گاڑی کو تو پھر چاں چاں کی آوازیں تو آئیں گی آپ کو، پھر مزاحمت بھی کرنی پڑے گی، پھر آپ اسٹیئرنگ کو زور سے گھمائیں گے اس میں بھی زور لگے گا، اس لیے ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم مشترک باتوں کی طرف آئیں، تو وہی تو میں کر رہا ہوں، اور وہی جماعت احمدیہ کے سب لوگ یہاں پہ آ کے کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ پوری دنیا میں یہی کر رہی ہے
کہ تمام مسلمانوں کو قرآن کی طرف واپس بلا رہی ہے کہ آپ خدا کے واسطے قرآن کی طرف واپس آ جائیں اور لوگوں کی پیروی کرنا چھوڑ دیں. یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی ہم کرتے ہیں یہاں پہ آ کر, اور یہی کرتے رہیں گے. اور اللہ کے فضل سے ہمیں بہت اچھی رپورٹیں مل رہی ہیں ہمارے پروگرامز کی, اس لیے ہم نہ مایوس ہیں نہ تھکے ہیں. اور 16 سال ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ آئندہ 32, 64 اور اس سے بھی زیادہ جتنے بھی سال ہیں ہمیں یہ پروگرام چلاتے رہنے اور اس طرح کے کئی اور پروگرام کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور جن دلوں کے اوپر یہ باتیں پہنچ رہی ہیں ان میں اثر بھی ہو, جن کانوں تک پہنچ رہی ہیں ان پہ بھی اثر ہو. اللہ کرے کہ جلد ہی ایسا ہو. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. یہ ہماری ایک بہن نے کہا ہے کہ آپ اولاد کے لیے کیسے خاص دعا کی جائے جی, اور ہمارا شکریہ ادا کیا ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے. جی جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. اولاد کے لیے جو ماں باپ تڑپ سے دعا کر سکتے ہیں وہ تو اور کوئی نہیں کر سکتا جی. تو آپ اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ دعا کریں, 2 نفل روزانہ پڑھیں اپنی اولاد کے لیے. اور جو میں نے آپ کو سورہ شعراء کی آیت نمبر 170 بتائی ہے 26 نمبر سورت کی, وہ پڑھیں. اس کے علاوہ جو سورہ الفرقان میں دعا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ 25 نمبر کی صورت ہے, اس کی 75 نمبر کی آیت ہے. اپنے بیویاں اپنے خامدوں کے لیے, خامد اپنی بیویوں کے لیے اور دونوں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو یہ دعا کریں. اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی دعا کریں, سجدے میں جا کر دعا کریں, رکوع میں دعا کریں, رکوع سے کھڑے ہو کر دعا کریں, پھر سجدے میں دعا کریں, پھر بیٹھ کے دعا کریں, پھر اگلے سجدے میں دعا کریں, پھر کھڑے ہو جائیں. تو کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑیں جس میں آپ دعا نہ کریں. اور جب نماز ختم کرنے لگیں تحیات کے بعد تو اس میں دروشی پڑھیں, پھر اس کے بعد دعا کریں جو عام طور پہ دعا پڑھتے ہیں, دعا مسنون. اس کے بعد پھر اپنی زبان میں دعا کریں سلام پھیرنے سے پہلے. تو اس سے تڑپ آپ کی ظاہر ہوگی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ آپ کتنی تڑپ سے دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. تو ایسی دعا کو پھر اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا خدا کے فضل سے. جزاک اللہ. سامعین, ہم اپنے پروگرام کے آخری 5 منٹوں میں داخل ہو گئے جہاں پہ اب ہم آپ کے فون نہیں لیں گے. انصر صاحب, آپ کے اختتامی کلمات. اختتامی کلمات ہمارے وہی ہیں ہمیشہ کی طرح کہ جو اصل دین کا ماخذ ہے, جو قرآن کریم ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کی طرف واپس آئیں. اللہ تعالیٰ کو صرف منہ زبانی نہ مانیں کہ خدا ہے, بلکہ اس کے ساتھ اپنا ایک مضبوط تعلق قائم کریں. وہ آج بھی کلام کرتا ہے, وہ آج بھی اسی طرح سنتا ہے, وہ آج بھی انسانوں کی ہدایت اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا. قرآن کریم کی موجودگی میں بھی صحابہ کو الہام ہوتے تھے. قرآن کریم کی موجودگی میں بھی بزرگان دین کو اور اولیاء اللہ کو الہامات ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرتا تھا, رہنمائی فرماتا تھا. وہ آج بھی ویسے ہی کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اس لیے آپ اپنے خدا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کریں اور لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ ایک زندہ خدا موجود ہے جو آج بھی ہمارے لیے کرامات دکھا سکتا ہے. کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ دہریت کی طرف جا رہی ہے اور لوگ خاص طور پہ مغربی دنیا میں خدا کا انکار کر رہے ہیں. ہماری مشرقی دنیا میں معاشرے کے خوف سے لوگ اس بات کا کھلم کھلا اعلان تو نہیں کرتے, لیکن بہت سے دہریہ ہماری سوسائٹی میں, ایشین سوسائٹی میں موجود ہیں, مسلمان ملکوں کے اندر موجود ہیں. تمسخر اڑاتے ہیں مذہبی لوگوں کا اور خدا کا. وہ اس لیے ہے کہ ہمارے کال فیل میں تضاد ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم وہ آئینہ نہیں بنتے جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں میں پہنچے اور ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے. تو آپ وہ صاف آئینے بنیں جس سے اللہ تعالیٰ جو نور السماوات والارض ہے اس کی روشنی منعکس ہو کر لوگوں کی آنکھوں میں پہنچے, ان کو پتہ ہو کہ خدا ہے. تو یہ ہمارے آخری کلمات ہیں کہ آپ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ کامل یقین اور تعلق پیدا کریں اور لوگوں کو اس کا قائل کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ انصر صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. مختصراً آپ کے لیے ایک دفعہ پھر ویب سائٹس کا بتا دوں
alislam.org یہ ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ تمام کتب آپ کو بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی مل سکتی ہیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں جماعت احمدیہ سے متعلق alislam.org. اسی طرح MTA.TV یہ ہمارا سیٹلائٹ ٹی وی نیٹ ورک ہے جو انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو دعوت ہے اس کو دیکھیں. آج پس پردہ میرے ساتھ انیس احمد صاحب تھے کنٹرولز پر اور ان کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے کیسر یعقوب صاحب. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.